मुरवजा खुदा का तस्वुर। अब तक हम देख आए हैं कि वो कौन से हालात थे जब इंसान के जहन में खुदा के तस्वुर का बीज फूटा और वो किस तरह इर्तिकाई मदारिज से गुजरता हुआ मुरवजा तस्वुर खुदा तक पहुंचा। तारीख गवाह है कि इस दुनिया की दीगर मादी और गैर मादी अशिया की तरह मज़ाहिब भी पैदा होते रहे हैं। कुछ अरसा जिंदा रहते, नस्ल दर नस्ल लोगों को मुतासर करते, लेकिन हालात तब्दील होने पर एक नया मजहब और नया ज़ाब्ता हयात पुराने की जगह ले लेता, जो बदलते हालात से मुताबिकत रखते हुए उस वक्त की फ़िक्री और मुआशरती ज़रूरतों को पूरा करता। लेकिन अकायद की इस उतल पुतल में अब साइंस का एक ऐसा ताकतवर और इनकलाब आफरीन अंसर दाखिल हुआ है कि इंसानी फ़िक्र के सफ़र में एक कैफियती तब्दीली मंजराम पर आ चुकी है। इंसान कायनात और ज़िंदगी के बारे में इतना ज़्यादा इल्म हासिल कर चुका है कि अब अंधे अकायद का ज़माना रुखसत हुआ। हर नज़रिए और ख़याल को अक्ल और तज्ज़िये की कसौटी पर रख कर ही जदीद इंसान उसे कबूल करने को तैयार हो सकता है। इंसान के अवलीन दौर से लेकर आज तक मजहब की जितनी सूरतें और अकायद के जो भी निज़ाम सामने आए, वो बज़ाहिर एक दूसरे से कितने ही मुख्तलिफ क्यों ना हों, मगर अपनी असल में वो सब एक ही रहे हैं, क्योंकि सब के वर्ल्ड व्यू में बुनियादी तौर पर इंसान का वही अवलीन वाहिमा कार फरमा रहा है, जिसमें पहले पहल हर चीज़ को ज़ीरो समझ लिया गया और आखिरकार सारी कायनात के पीछे किसी शऊर और अजीम तरीन रूह को फ़र्ज कर लिया गया, और बाद में इसके मुताबिक अकायद का एक निज़ाम अपने अपने इलाकाई तारीख़ी हालात के मुताबिक वज़ा होता रहा। इब्तदाई इंसान का अशिया को पूजने का मकसद खुद को उनके ज़रर से महफूज रखना और मुनाफात बख्श अशिया से अपनी ज़रूरतों के मुताबिक उनकी मदद हासिल करना था, जबकि इन्हीं अशिया के साथ ताअम्मुल के दौरान इंसान ने महसूस किया कि ये ना साहिब शऊर हैं और ना ही अपनी मर्जी की मालिक। रोज़मर्रा ज़िंदगी के अमली तजर्बात के साथ साथ हकीकत हाल को जानने का अमल भी शुरू हो गया, जो साइंसी इल्म की इब्तिदा थी। यानी साइंस और वहम साथ साथ मुतवाज़ी चलने लगे। बकाया हयात या सर्वाइवल का जबली तकाजा इंसान को अपने माहौल के साथ बरसरे पे कर रखता। वसी वरीज़ और हैबतनाक फितरत के मुकाबल इंसान की हालत नहायत कमज़ोर थी, चुनाचे उसने फितरत के मुकाबल अपने ख़याली या वहमी कुव्वत को इस्तेमाल किया। वहम बेइल्मी के नतीजे में पैदा करदा खौफ से जन्म लेता है, लेकिन इल्म के आ जाने से खौफ भी ख़त्म हो जाता है और वहम भी। वहम और अकीदे में अपनी असलियत के एतबार से बहुत कम फ़र्क है। दोनों में तहकीक, तज्ज़िया और सबूत के बगैर किसी नज़रिए को सच मान लिया जाता है। इसीलिए तमाम मज़ाहिब में तौहम परस्ती यकसा अंसर के तौर पर नजर आती है। कोई भी मजहबी पेशवा, ख्वाह वो कितना ही बड़ा आलम फाजिल और तालीमी याफ्ता क्यों ना हो, वो तौहम परस्ती और फितरत के बारे गैर हकीकी ख्यालात से आज़ाद नहीं हो सकता। अगर मजहब से तौहम परस्ती निकल जाए तो वो मजमुआए अकायद ना रहे, साइंस बन जाए। इब्तिदाई इंसान ने इस दुनिया को समझने में पहली फिक्री ठोकर इसीलिए खाई कि उस वक्त इंसान अशिया के हकीकी इल्म और मज़ाहिर फितरत के इल्लत व मालूल या काज़ एंड इफेक्ट के अमल से बेखबर था। सीखने का अमल गलती से शुरू होता है और यह सिलसिला सीखने के अमल के दौरान हर कदम पर जारी रहता है। इस दुनिया का इल्म हासिल करने के दो तरीके हैं। एक में अशिया जैसी हैं उन्हें वैसा ही देखा जाए। ऐसे में किसी शे के बारे में इल्म हासिल करने के लिए खुद उसे ही मीडियम या जरिया बनाया जाता है। यानी अगर ये देखना है कि कोई चीज़ क्या है, कैसी बनी है, आती कहाँ से है, तो इन सवालों के जवाब खुद उसी से मांगे जाते हैं। वो चीज़ अपने आप के बारे में राज अफशां करना शुरू कर देती है। इसे इल्म जानने का मारूजी या साइंसी तरीकाकार कहते हैं, जबकि दूसरे तरीके में इंसान अपने ख्याली घोड़े दौड़ाता है, चीज़ों की असलियत जाने बगैर उनके बारे में एक खुद साख्ता नुक्ता नज़र वज़ा कर लेता है, जिसमें अपनी पसंद व नापसंद, ख्वाहिशात, मफादात, समाजी दबाव यानी माँ बाप और माहौल के दिए हुए तासुबात शामिल हो जाते हैं। अब इन ख्याली घोड़ों की बुनियाद पर इस्तवार नुक्ता नज़र
اس دنیا کی آخری صداقت قرار پایا جاتا ہے، پھر دیگر دنیا کو ویسے ہی دیکھنا اور ثابت کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ علم جاننے کا اول ذکر سائنسی طریقہ کار مشکل اور وقت طلب کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے زبردست تحقیق و تجزیہ کا عمل درکار ہوتا ہے۔ اس طرح علم کے حصول کے لیے مطلوبہ تحقیقی مہارت اور تکنیک کے آنے تک علم حاصل بھی نہیں ہو سکتا۔ بسا اوقات مبنی بر صداقت علم کے لیے آنے والے دور کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ سائنس غیر جانبدارانہ علم دیتی ہے۔ دوسرے طریقہ علم میں زبانی کلامی غور و فکر کرنا ہوتا ہے۔ ایک ریڈی میڈ فارمولے سے انسانی نفسیات کی تشریح کر دی جاتی ہے۔ دنیا کی کسی چیز اور مظہر کے بنیادی سبب کے سوال کا جواب ایک عظیم غیر مرئی قوت کے نام میں تلاش کر لیا جاتا ہے۔ کسی گہرے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس سائنسی علم عالمگیر ہوتا ہے، اسے کسی جگہ کوئی بھی پرکھ سکتا ہے، جبکہ مذہبی علم کی صداقت کا برم اس فرد کی اپنی ذات تک ہی محدود ہوتا ہے جو اس پر ایمان رکھتا ہے۔ دوسرے کے لیے اس کی قطعی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن سوچ کا یہی غیر سائنسی طریقہ آج بھی غیر تعلیم یافتہ معاشروں کا مقبول عام فکری اثاثہ ہے۔ مذکورہ بالا دونوں طریقہ اصول علم اولین دور سے ہی اپنی اپنی جگہ رائج رہے ہیں۔ انسان ایک فکری اور صاحب شعور جاندار ہونے کے ناطے اس دنیا کے بارے میں خیال آرائی کرنے اور تصوراتی تصویریں بنانے سے باز نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نے دنیا و زندگی کے بارے میں بے شمار خیالی تصورات پیش کیے جو سادہ ترین فرضی اور وہمی قصوں سے لے کر گہری فلسفیانہ توجیہات پر مشتمل ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ تمام مذاہب کا اس دنیا کو دیکھنے کا طریقہ کار تصوراتی اور طبعی قوانین سے ماورا ہی رہا ہے۔ یہ جو عقائد پیش کرتے ہیں ان کی تصدیق نہیں ہو سکتی، وہ مقدس ہونے کی بنا پر ایک نسل اور ماحول سے دوسری نسل اور ماحول کو منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں خدا کا جو عمومی تصور عامت الناس میں پایا جاتا ہے اور مذہبی پیشوا اسے جس طرح پیش کرتے ہیں، اس میں خدا ایک شخصیت بن جاتا ہے۔ مثلا وہ بولتا، ناراض ہوتا، دوستی اور دشمنی رکھتا ہے، انعام و سزا دیتا ہے اور ہماری ہر وقت خبر رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ آپ خدا پر کیوں ایمان رکھتے ہیں، عموماً اس کے جواب میں مضبوط ترین دلیل یوں پیش کی جاتی ہے: کسی کے بنائے بغیر کوئی چیز نہیں بنتی، لہٰذا اس دنیا کو تخلیق کرنے والی کوئی نہ کوئی ہستی ضرور ہے اور وہی خدا ہے۔ مذکورہ دلیل دینے والے خود ہی تضاد میں پھنس جاتے ہیں کہ خدا صرف ایک مفروضہ ہے، جبکہ اس پر ایمان لانے کی پیش کردہ دلیل سراسر عقلی ہوتی ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا کے ہونے کی جو دلیل دے رہے ہیں، خود خدا کو اس کے اطلاق سے بچانے کی کیا عقلی دلیل ہوگی؟ یعنی اگر کسی کے بنائے بغیر کچھ نہیں بنتا تو پھر خدا کو کس نے بنایا؟ اور اگر ہم نے ایک تصور اور مفروضے پر جا کر رک جانا ہے تو اس کائنات پر ہی کیوں نہیں رک جاتے؟ خدا کو نہ ماننے والوں کا بھی کہنا ہے کہ اس کائنات کو کسی ذات، شعور یا روح نے نہیں بنایا، یعنی یہ کسی بنائے بغیر عالم وجود میں ہے۔ خدا پر ایمان رکھنے والے بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی کے بنائے بغیر وجود میں آ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی تھوڑی دیر پہلے تسلی نہیں ہو رہی تھی یہ جانے بغیر اس کائنات کو کس نے بنایا ہے، وہ خدا کے بن بنائے وجود میں آ جانے پر کیسے مطمئن ہو جاتے ہیں اور اپنے ہی سوال کو خدا کی ذات پر لاگو کیوں نہیں کرتے؟ اور دوسری طرف اگر کوئی اس بات پر مطمئن ہے کہ اس کائنات کو کسی ہستی نے تخلیق نہیں کیا اور اس کے لیے اس کے پاس باقاعدہ عقلی دلائل بھی ہیں، ایسے میں اس کا موقف کیسے باطل قرار دیا جا سکتا ہے؟ خدا کا تصور اور مفروضہ بنیادی سوال کو محض ایک قدم آگے بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ کس نے بنایا کا سوال ویسے کا ویسا تشنا رہتا ہے۔ چنانچہ پھر وہ سوال دہرانے پر پابندی لگا دی جاتی ہے جس سے خدا کے ہونے کی راہ نکال لی گئی تھی۔ چنانچہ مذہب صرف سادہ لوح ذہن کو ہی مطمئن کر سکتا ہے۔ زیرک فہم افراد اس سے مطمئن نہیں ہوتے رہے۔ وہ اپنی کمزور اساس تقدس اور اندھے ایمان سے مضبوط کرتا ہے جس پر رسومات اور عقائد کی بابرکت عمارت کھڑی کر دی جاتی ہے۔ ایسے میں کس نے بنایا ہے کہ سوال کا رخ ذرا سا تبدیل کر دینا چاہیے۔ چنانچہ سائنس ایک بہتر راہ اختیار کرتی ہے۔ اس کا کہنا ہے سوال یہ ہونا چاہیے کہ عالم موجود بنا کیسے؟
اس سوال سے ہمارے علم کے دروازے کھلتے ہیں۔ جب ہم عالم موجود کا مطالعہ اس زاویے سے کرتے ہیں تو ارتقاء و تغیر کا ایک لاوطنہی سلسلہ پیچھے کو چلتا نظر آتا ہے، اور ہر چیز کی اپنی حد تک کس طرح اور کیسے بنی کا جواب ہمیں ملتا چلا جاتا ہے۔ اہل مذہب کو اس کائنات کو کس نے بنایا کا سوال پوچھنا غلط ہے۔ اس طرح کا سوال تب اٹھتا ہے جب کائنات اور اس کے اندر پائے جانے والی اشیاء جامد و ساقط ہوتی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا وجود، رنگ و روپ اور خصوصیات اپنے زمان و مکان کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں، اور جب اس کا زمان و مکان بدل جائے تو وہ چیز اپنی پہلی حالت میں موجود نہیں رہتی۔ صرف ہماری زمین پر ہی پودوں اور جانوروں کی بے شمار قسمیں بدلتے حالات کے زیر اثر روز تبدیل، معدوم اور نئی پیدا ہو رہی ہیں۔ وہاں کس نے بنایا کا سوال ہی غلط ہو جاتا ہے۔ اس سوال سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ سب اشیاء ایک بار تخلیق پا چکی ہیں، جبکہ حقیقت بالکل برعکس ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ صرف چند ہزار لاکھ کروڑ سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ چنانچہ کس نے بنایا کا سوال بھی علمی کا سوال ہے۔ اس میں کائنات یا اس کی اشیاء کو ثابت وجود سمجھ لیا جاتا ہے، جبکہ کائنات اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بیکمنگ کی حالت میں ہے، اور ہر چیز ہر آن تخلیق کے عمل سے گزر رہی ہے۔ اس میں تعمیر و تخریب دونوں عمل بیک وقت کار فرما ہیں۔ چنانچہ یہ کہنا فلاں چیز کس نے بنائی، خدا نے، یوں غلط ہے کہ وہ چیز ہمیشہ سے ایسی ہی نہیں۔ مثلا پہاڑ اس زمین کی پیدائش کے وقت سے موجود نہیں ہیں، بلکہ زمین اربوں سال ان پہاڑوں کے بغیر رہی ہے، اور ان پہاڑوں کی پیدائش اور موجودہ حالت میں ہم تک پہنچنے میں کروڑوں سال کا ارتقائی عمل درپیش رہا، اور کل یہ پہاڑ اپنی موجودہ حالت میں قائم نہیں رہیں گے۔ یہی حال دیگر سب اشیاء و مظاہر کا ہے۔ عقائد کا مسئلہ۔ تمام مظاہر کی بنیاد اپنے ماحول کے دیے ہوئے عقائد کو جوں کا توں بن کسی سوال کے دنیا کی آخری حقیقت کے طور پر مان لینے میں قائم ہے۔ گویا مذہب اس وقت حقیقت بنتا ہے جب پہلے اسے بطور حقیقت دل و جان سے قبول کر لیا جائے، لیکن اس مطلق حقیقت کی حیثیت کسی دوسرے مجموعہ عقائد پر ایمان رکھنے والے کے نزدیک بالکل صفر ہوتی ہے۔ یعنی کسی ایک فرد اور مکان کی آخری حقیقت صرف ساتھ والے فرد اور مکان میں مکمل باطل قرار پاتی ہے۔ چنانچہ اس طرح دنیا کے سب مذاہب ایک ہی وقت میں باطل بھی ہوتے ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر مطلق حقیقتوں کے طور پر مانے بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کسی صداقت، اور وہ بھی جس کا دعویٰ آخری صداقت کا ہو، اس کی یہ صورتحال آئیڈیل قرار نہیں دی جا سکتی۔ اس زاویے سے دیکھا جائے تو ساری دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے نزدیک باطل عقائد کے اندر روحانی طور پر ٹھیک ٹھاک اور نہایت مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ کوئی ایک گروہ اپنے علاوہ دوسرے کے عقائد کے مطابق زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عقائد کی یہی انتہائی موضوعیت اسے صحیح علم کے درجے سے باہر کر دیتی ہے، کیونکہ سوال جب ایسی ہستی کے بارے میں ہو جو اس ساری کائنات پر محیط ہو، اور وہ ہر ایک کی ذاتی پسند اور ایمان تک محدود ہو جائے، تو اس پسند یا ایمان کو مطلق تو دور کی بات ہے، پرکھے بغیر عامیانہ صداقت کا درجہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اب بحث اس نقطۂ نظر پر آ جاتی ہے کہ اس دنیا کو بنانے والی کوئی باشعور ذات ہے، اور وہ ایک پروگرام کے تحت اس دنیا کو چلا رہی ہے، اور مخلوقات میں سے اس کی خصوصی دلچسپی انسان کے ساتھ ہے۔ چنانچہ بسا اوقات اپنے پسندیدہ افراد کے ساتھ براہ راست رابطہ بھی قائم کر لیتا ہے، تو پھر تہذیب کی ابتدائی اشکال سے لے کر اب تک ہزارہا نوعیت کے عقائد کی موت و حیات کے کیا معنی ہیں؟ وہی بات لوٹ کے مضبوط دلیل کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ تمام عقائد انسان کے مختلف ماحول اور مختلف زمان و مکان کے تقاضوں اور اس وقت کے انسانی مادی اور فکری حالات کی انعکاسی کرتے ہیں۔ گویا صورتحال کچھ یوں دکھائی دیتی ہے کہ عقائد ہوں یا دیوتا، سب انسان کی اپنی تخلیق ہیں، اور انسان ہی بدلے ہوئے حالات میں ان میں رد و بدل کرتا رہا ہے۔ کسی صداقت کی یہ شرط کہ اس پر پہلے ایمان لایا جائے خود صداقت کی توہین ہے۔ صداقتیں اور حقیقتیں تنقیدی نظر اور معروضی مطالعہ سے سامنے آتی ہیں، اندھے ایمان سے نہیں۔ ایک بار کسی مجموعہ عقائد پر ایمان لے آنے سے ساری معاشرتی اور فکری زندگی اسی کے متعین کردہ افکار کے مطابق گزارنی پڑتی ہے، جو اس کی زندگی کا ہی نہیں، موت کے بعد کا بھی فیصلہ کرتا ہے۔ فرض کیا کہ ایک انسان جو جنگل میں پلا بڑھا
اور اس نے بڑی معصومیت کے ساتھ اور بڑے ہی خشوع و خضوع سے اپنے خاندانی جادو منتر سے بھرپور عقائد کے ساتھ کسی درخت یا جانور کی پوجا کی، تو اس شخص کا کیا قصور ہے اس کے مقابلے میں جس تک بقول اپنے تئیں خدا کا بھیجا ہوا صحیح عقیدہ پہنچا ہے؟ عقائد کے اس جنگل میں جہاں سب کا دعویٰ ہے کہ وہ دوسرے سب عقائد کے مقابلے میں سچے اور اعلیٰ ہیں، اور ہر ایک کے پاس اپنے آباء و اجداد اور مقدس شخصیات کی تحریری اور باتیں بطور دلائل اور ثبوت موجود ہیں، اس ساری بحث کا مطلب یہ ہے کہ عقائد کی دنیا کا مرکزی کردار خود حضرت انسان اور اس کا شعور ہی ہے۔ اس کی نگاہ پتھر کو خدا بنا دیتی ہے اور ایک وہم اور مفروضہ حقیقت مطلق میں بدل جاتا ہے۔ خدا ہے یا نہیں کا سوال یوں بھی انسانی ساختہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال صرف انسانی ذات تک محدود ہے۔ کائنات میں کسی جمادات، حیوانات اور نباتات کو یہ مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو شعور کی ایک سطح پر خدا کا اقرار کرتا ہے اور شعور کی دوسری سطح پر اس کے وجود سے انکار کرتا ہے۔ جس کسی نے بھی خدا کے ساتھ کسی طرح کے رابطے کا دعویٰ کیا وہ بھی بہرحال انسان ہی تھا، یعنی اگر انسان خدا کا ذکر نہ کرے تو اس کا تصور ہی معدوم ہو کر رہ جائے۔ یوں خدا کے ہونے کے لیے سب سے پہلے انسان کا ہونا ضروری ہے اور پھر اس انسان کا جو اس کا ذکر کرتا رہے۔ اب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خدا کے نہ ماننے والے کی زندگی بھی بالکل نارمل ویسی ہی کی ویسی گزرتی ہے جیسے کسی ایمان والے کی، بلکہ کئی لحاظ سے نہ ماننے والے کی زندگی زیادہ اچھی گزرتی ہے کہ وہ کئی طرح کے اوہام سے بچ جاتا ہے اور زندگی کے ہر مرحلے پر درپیش صورتحال کو حقیقی تناظر میں دیکھتا ہے، جبکہ خدا پر ایمان رکھنے والا وہموں کے جال میں پاپ اور پن کا بوجھ لیے ساری زندگی گزارتا ہے۔ وہ انہی وہموں تلے یا تو اپنی اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دیتا ہے یا پھر دوہری زندگی بسر کرتا ہے۔ منافقت کے لیے ایمان یافتہ ہونا لازمی شرط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عقیدہ نہیں رکھتا وہ زندگی کو ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے کہ وہ ہے اور اسے اس کے تقاضوں کے مطابق گزارتا ہے، چنانچہ وہ کسی دوہری زندگی یا احساس گناہ کا شکار بھی نہیں ہوتا۔ جبکہ کوئی کتنے ہی زہد و تقوی کا دعوے دار ہو، دوہرے معیار کی زندگی سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ وہ اول و آخر انسان ہوتا ہے۔ لہٰذا زندگی کی ضرورتیں، خواہشات، جذبات اور احساسات اسے مادی دنیا کے حصول کی طرف کھینچتے ہیں اور عقائد کا دیا ہوا وہم اپنی طرف کھینچتا ہے، جس کے لیے مادی دنیا کی نفی ضروری شرط ہے۔ اکابرین عقائد اسی لیے اہل ایمان کی توجہ ہٹانے کے لیے اس دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے بجائے بعد از موت کی فرضی زندگی کے بارے میں ہر وقت فکر میں مبتلا رہنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کا کوئی بھی مذہب شدت پسند دوغلی زندگی کے بغیر نہیں رہ سکتا، بلکہ عام مشاہدہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی عام آدمی سے زیادہ لالچ، حرص، تنگ نظری کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ عقائد کی پیدا کردہ گٹھن اس کی شخصیت اور نفسیات کو مسخ کر دیتی ہے۔ نارمل نشو و نما صرف سائنسی طرز فکر کے حامل انسانی کی ہی ہو سکتی ہے کہ سائنسی فکر ہی اس کی دنیا کی داخلی اور خارجی حقیقتوں سے مطابقت پیدا کرتی ہے۔ مروجہ تصور خدا تضادات کے آئینے میں۔ مروجہ تصور خدا کو خالق کائنات قرار دیتا ہے جس کا ہم خود بھی حصہ ہیں۔ گویا خالق اور مخلوق دو الگ الگ ہستیاں ہیں۔ خالق اور مخلوق کی یہ دوئی خدا کو ناگزیر طور پر محدود ہستی کا درجہ دیتی ہے، ایک طرف خالق، دوسری طرف مخلوق۔ اس طرح خدا ایک متعین شے بن جاتا ہے، لیکن اگر خدا کو لامحدود مان لیا جائے تو پھر خدا اور کائنات دونوں الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ محدود کا لامحدود میں ضم ہونا ناگزیر ہے۔ لامحدود کا مطلب ہم جہت۔ اس طرح خالق و مخلوق کا روایتی تصور غلط ہو جاتا ہے یا بصورت دیگر محدود بن جاتا ہے۔ صاف ظاہر ہے جو ہستی کے اعتبار سے محدود ہے اس کی دیگر صفات کیسے لامحدود ہو سکتی ہیں؟ لامحدود غیر متعین ہوتا ہے جس کے بارے کوئی مزید بات نہیں کی جا سکتی۔ سوچ، خیال، زبان اور شعور سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کو لامحدود جانتے ہوئے بھی اسے ایک محدود ہستی کے طور پر استعمال کرنا لازمی ہو جاتا ہے، جس سے وہ ایک شخصیت بن جاتا ہے جس میں تمام انسانی جذبات اور خصوصیات در آتی ہیں۔
باقاعدہ ایک فعال بادشاہ کی حیثیت سے کائنات کی سلطنت چلاتا ہے، کبھی من میں آئے تو کائنات کے نظام میں مداخلت بھی کر دیتا ہے اور فطرت کے قوانین کو الٹ پلٹ دیتا ہے۔ اس کے باقاعدہ احساسات بھی ہیں، وہ دعاؤں سے متاثر ہوتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے، اس پر کوئی قانون اصول لاگو نہیں ہوتا، پھر اسے عادل بھی کہا جاتا ہے، جبکہ عادل کے لیے کسی قانون اور اصول کا پابند ہونا لازمی شرط ہے، ورنہ وہ عادل ہو نہیں سکتا۔ مرضی کا مالک عادل نہیں ہو سکتا۔ خدا کی صفت ہے جو چاہے کرے، اور جس کی صفت یہ ٹھہرے وہ عادل کیسے ہو سکتا ہے؟ دراصل عملی تقاضے خدا کو محدودیت کے دائرے میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان خدا کو جیسا بھی ڈیفائن کرے، وہ اپنی دیکھی دنیا سے باہر اس کا تصور نہیں باندھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کی آج تک ایسی کوئی صفت نہیں بنی جو انسان کی دیکھی اور محسوس کی ہوئی نہ ہو۔ خدا کا ہر تصور انسان کی اپنی دنیا سے متعلق ہی بنا، حتیٰ کہ مرنے کے بعد کی دنیا کے نقشے میں بھی خود انسان کی اپنی دنیا کی چھاپ ملتی ہے۔ جنت میں صرف انہی پلوں کے ملنے کا ذکر ہوتا ہے جن سے وہ قوم واقف تھی۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں؟ خدا جو ماورائے ہستی ہے، اس کی کوئی بھی صفت ماورائی نہیں۔ ناراض ہوتا ہے تو مادی چیزوں سے مادی نقصان پہنچاتا ہے، اور اگر خوش ہوتا ہے تو اس دنیا میں دیکھی ہوئی مادی نوازشیں ہی کرتا ہے۔ فردوس بری میں سب نعمتیں اور دوزخ کی سب سزائیں اسی مادی دنیا کے مشاہدات اور تصورات کے مطابق ہی کیوں ہیں؟ اگر خدا مادہ نہیں تو پھر اس کی ہر شکل، صورت، صفت اس مادی دنیا کا ہی انعکاس کیوں کرتی ہے؟ اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ اس سارے ڈرامے کا مرکزی کردار، ہدایت کار اور پیشکار اس مادی دنیا کا محدود انسان ہی ہے؟ وہ ماورائی صفات لائے کہاں سے؟ اب دو ہی صورتیں سامنے آتی ہیں۔ خدا کو اس کائنات سے الگ ہستی کے طور پر مان لیا جائے تو وہ اپنی ذات میں محدود ہو جاتا ہے، اور محدود ہونے کی بنا پر خدا ہی نہیں رہتا۔ اسی طرح لامحدود مان لینے کی صورت میں شخصی تصور خدا اور اس کی سب صفات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جس پر مذاہب نے اپنے اپنے اعتقادات کی عمارتیں کھڑی کر رکھی ہیں۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ جہاں جتنی زیادہ ناخواندگی، جہالت اور معاشی پسماندگی ہوتی ہے، وہاں مذہب اپنے جوبن پر ہوتا ہے، یعنی لوگ اتنے ہی زیادہ مذہبی عقائد میں پھنسے ہوتے ہیں، اور جو معاشرہ جتنا زیادہ ترقی یافتہ، پڑھا لکھا، خوبصورت اور مادی طور پر خوشحال ہوگا، وہاں مذہب انسان کی روزمرہ کی سرگرمیوں اور فیصلوں سے اتنا ہی دور نکل چکا ہوتا ہے۔ یعنی جہالت زدہ معاشرے میں اندھے اعتقادات، توہم پرستی، پوجا پاٹ، ماضی کی روایات اور دیگر رسومات ایک غالب عنصر کے طور پر موجود ہوتی ہیں۔ سائنس کی پیدا کی ہوئی مادی، روحانی اور ثقافتی ترقی کے ساتھ ہی اعتقادات بخارات بن کر انسانی زندگی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عقائد کی دنیا انسانی شعور کے بچپن کی پیداوار اور قدیم اولین دور کی باقیات ہے؟ بالغ انسانی شعور اسے یوں ہی پیچھے چھوڑ دیتا ہے جیسے ہم بچپن کی حرکتیں۔ مذہب میں خدا کو بطور شخصیت اور انسانی شکل یا ہیومن فارم میں بیان کرنے کو اینتھروپومورفسزم کہتے ہیں۔ آج کے علماء مذاہب کا کہنا ہے کہ مذہبی کتب میں ایسی باتوں کو اپنی لغوی معنوں یا لٹرلی نہیں لینا چاہیے۔ مثلا خدا کی آواز کا مطلب سچ مچ کی آواز نہیں ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی تفسیروں کا جنم اس وقت ہوتا ہے جب سائنسی علم انسانی شعور کو اتنا آگے بڑھا دیتا ہے کہ مذاہب کا بیانیہ قابل تشکیک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پرانے مذہبی طرز بیان کو علم کی نئی روشنی کے مطابق ڈالنا آج کے مذہبی دانشوروں کی مجبوری بن جاتا ہے۔ قول و فعل کا تضاد۔ مذاہب کا عمومی دعویٰ ہے کہ وہ خدا کا براہ راست یا بالواسطہ دیا ہوا علم ہے، گویا ان کی حیثیت قول خدا جیسی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مذاہب واقعی خدا کا براہ راست دیا علم ہے، تو اس کائنات کے بارے میں مذاہب نے آج تک انسان کو جو معلومات بہم پہنچائیں، وہ سائنس کی بیان کردہ حقیقتوں سے اتنی مختلف، متضاد اور مبہم کیوں تھیں؟ ظاہر ہے سائنس ایک ایسا معروضی علم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی خلق کردہ دنیا کس ترتیب و ترکیب اور کن قوانین اور اصولوں کے مطابق بنی ہوئی ہے۔ چنانچہ انسان بذریعہ سائنس اپنے ماحول کا صحیح علم حاصل کر کے ہی انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر سائنس اشیاء کا مبنی بر حقیقت علم نہ ہوتی تو انسان نے سائنس کے ذریعے جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ ہرگز حاصل نہ ہو پاتے۔
اب صورتحال یہ ہے کہ کائنات کو بجا طور پر خدا کا فعل کہہ سکتے ہیں، یعنی کائنات اس کے سوا کیا ہے کہ گاڈ ان ایکشن ہے، اور خدا کا یہ فعل کیسے اور کیوں کر ہو رہا ہے اس علم کو سائنس کہتے ہیں۔ اور بقول مذاہب وہ خدا کا دیا زبانی علم ہے، لیکن تاریخ اس باب میں ہماری رہنمائی نہیں کرتی کہ مذاہب نے انسان کو کائنات کے بارے صحیح، صاف اور غیر مبہم علم دیا ہو۔ اس کے برعکس قصے، کہانیاں، مبہم باتیں اور غیر حقیقی توجیحات کی برمار زیادہ نظر آتی ہے۔ انسان نے آج تک اس دنیا کے بارے میں جتنا بھی علم مجتمع کیا ہے، مذاہب کا اس میں کوئی حصہ دکھائی نہیں دیتا، بلکہ تاریخ ان واقعات سے بری پڑی ہے۔ جہاں مذہب کا غلبہ ہے وہاں آج بھی ایسا ہی ہے کہ عقائد اس دنیا کے بارے جاننے کی انسانی جستجو کے راستے کی ہمیشہ رکاوٹ بنے رہے۔ بے شمار فلاسفر، مفکر اور سائنسدان مذہبی پیشواؤں کے کفر کے فتووں کے نشانہ بنے۔ اگر یہ مذاہب خدا کا بتایا ہوا علم ہوتے تو سائنسی انکشافات اور مذاہب کی بتائی ہوئی معلومات میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن عقائد کے مروجہ نظام انسان کو ایک ایسے مختلف ورلڈ ویو کی طرف لے جاتے ہیں جس کی سائنسی علم پر مبنی انسانی شعور نفی کرتا ہے۔ مذہبی پیشوائیت مجموعی طور پر تجزیہ و تجربے، ارتقاء و تغیر کی مخالفت اور جمود کی حمایت کرتی ہے، کیونکہ ارتقاء و تغیر کائنات کا اصل ہے اور کوئی شے اس سے بچ نہیں سکتی۔ اس لیے جوں معاشرہ مادی ترقی کی طرف آگے بڑھتا ہے، لوگ بدلتے حالات اور جدید علم کے مطابق مذہب کی تعبیریں شروع کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر مذہبی علم سچا تھا تو اس نے وہ بات پہلے اس طرح کیوں نہیں بتائی تھی تاکہ وہ انسان کے علم و شعور کو آگے بڑھانے کا باعث بنتا۔ اب جب کہ انسانی کاوش پر مبنی علم یعنی سائنس فاتحانہ آگے بڑھتا ہے اور کوئی بھی اس کے اثرات سے خود کو بچا نہیں پاتا، تو نئے حالات میں ڈھل جانے کے لیے مذاہب سے دلائل تلاش کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں سائنس نے اپنی حقیقت کو اس قدر منوا لیا ہے کہ دنیا کا کوئی فرد خواہ کتنا ہی مذہبی کیوں نہ ہو، سائنسی علم اور اس کی پیدا کردہ سہولتوں سے خود کو جدا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی سائنسی علم کو براہ راست چیلنج کر سکتا ہے۔ چنانچہ ان کے لیے یہی راستہ بچتا ہے کہ مذہب کو سائنس کے مطابق قرار دیتے جائیں۔ مذہب کو سائنس کے مطابق قرار دیتے جانا خود مذہب کی روح کے خلاف ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے سائنس کل کو اپنی ہی کہی کسی بات کو بدل ڈالے، تو پھر کیا ہوگا جبکہ آپ اسے عین مذہب قرار دے چکے ہوں گے۔ مذہب اور سائنس چونکہ انسانی تفہیم کے دو مختلف راستے ہیں، چنانچہ مذہب کے زیر اثر معاشرے آج کل ایک قدم آگے اور دو قدم پیچھے کے نہ سمجھ میں آنے والے چکر کا شکار ہیں۔ مذہب کو بھی چھوڑ نہیں سکتے، وہ ان کی شناخت کا مسئلہ ہے، اور سائنس کے کمالات سے بھی اپنی زندگی کو محروم نہیں رکھ سکتے۔ آج سائنس سے محرومی انفرادی اور قومی خودکشی کے سوا کچھ نہیں، لہٰذا ملا لوگ سائنس کے ہر کمال اور انکشاف کو پہلے تو حیرت سے دیکھتے ہیں، پھر دبے دبے لفظوں میں خدا کے کاموں میں مداخلت قرار دیتے ہیں، اور جب وہی سائنسی حقیقت روزمرہ کا معمول بن جاتی ہے تو پھر کہہ اٹھتے ہیں کہ دیکھا، مذہب کی فلاں شک کے مطابق بھی ایسا ہی ہے۔ بندہ پوچھے، حضرت اگر مذہب نے سینکڑوں سال اور ہزاروں سال پہلے ہی کہہ دیا تھا تو اس کے ماننے والوں نے ویسا کر کے کیوں نہیں دکھایا تھا، یا اب سے پہلے اس شک کی ویسی تشریح کیوں نہیں کی گئی تھی؟ سیدھی سی بات ہے، سائنس کی ایجادات اور انکشاف سے پہلے اس پہلو سے سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ عجیب بات ہے، براہ راست نزول شدہ علم انسان کی ایسی رہنمائی نہیں کر سکا جس سے قوانین فطرت کو سمجھا جا سکتا۔ جادوئی معجزوں کا ذکر مذاہب میں ایسے ملتا ہے جیسے یہ کائنات منظم نظام کے تحت نہیں، کسی شعبدہ بازی سے چل رہی ہو۔ تمام مذاہب اس طرح کے قصوں اور واقعات سے بھرے پڑے ہیں۔ کیا خدا کسی کمپلیکس میں مبتلا ہے کہ وہ معجزہ دکھائے گا تب لوگ اس پر یقین کریں گے؟ کیا وہ خود کو برہان و عقل کی بنیاد پر نہیں منوا سکتا؟ اگر یہ عقائد کے نظام انسان کو ان قوانین کی حقیقی آگاہی دیتے جن سے کائنات چل رہی ہے، تو خدا پر انسان کا ایمان زیادہ ٹھوس بنیادوں پر ہوتا۔ مذہب اور سائنس کا اختلاف صرف دنیا و کائنات کے علم تک ہی محدود نہیں، روزمرہ کی معاشرتی زندگی تک پھیلا ہوا ہے۔ قدامت پرستی، جمود اور موجودہ حالت یا اسٹیٹس کو کی حمایت ہمیشہ مذہبی حلقوں کی طرف سے کی جائے گی۔ وہ اطوار حیات میں کسی بھی تبدیلی کو نہایت ناگواریت سے قبول کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مذہب نے ہمیشہ ایک ٹھہری اور بنی بنائی دنیا کا تصور رکھا ہے۔ تغیر میں انہیں اپنا انجام نظر آتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ آئے ہیں کہ سائنس
हर आन बनने और बदलने वाली दुनिया का तस्वर पेश करती है। इसके नज़दीक मौत और हयात दो अलग अलग फिनोमेना नहीं हैं, वो एक दूसरे के साथ गुथे हुए अमल हैं। हर चीज़ हर वक्त बन भी रही है और बिगड़ भी। खुदा से बराह रास्त इल्म लेने वाले ज़मीन, चाँद, सूरज, सितारे, नबातात व हैवानात के बनने का जिक्र यूँ करते हैं जैसे ये आज दिखाई दे रही हैं। वक्त तख्लीक भी ऐसे ही थे, हालांकि उन्हें मौजूदा शक्ल में आने में करोड़ों अरबों साल लगे, और ये सब आज भी तब्दीली के अमल से गुजर रही हैं। मसलन कहना ये ज़मीन खुदा ने बनाई थी, सवाल पैदा होगा वो कौन सी वाली ज़मीन थी। मौजूदा शक्ल तक पहुँचने से कबल ज़मीन कई सौ करोड़ साल तक मुख्तलिफ हालतों में रही। कभी सिर्फ गैस और गुबार थी, कभी बग़ैर पानी के, कभी उसकी फ़ज़ा सिर्फ जहरीली गैसों पर मुश्तमिल थी, और कभी ये फ़कत बर्फ़ का गोला थी। मंदरजे बाला मारूज़ा से यही नतीजा निकाला जा सकता है कि अगर कोई इस कायनात का खालिक हस्ती होती तो उसके कौल और फ़ेल में कोई तज़ाद ना होता। अगर उसे लोगों तक बराह रास्त इल्म पहुँचाना होता तो वो इस दुनिया की बिल्कुल सही तस्वीर कशी करता, जबकि मामला बरअक्स है। उलूम इलाहियात के मुद्दई हयात व कायनात के बारे बचगाना किस्से कहानियाँ और नहायत सतही और सादलोही पर मबनी मालूमात फराहम करते रहे हैं, जो इंसानी शऊर के बचपन की नुमाइंदगी करते हैं। मज़हब और साइंस के तज़ाद पर हमें गौर करना होगा कि अव्वल ज़िक्र की इस कायनात के बारे मालूमात क्यों नाक़िस रही हैं, और क्या उसे खुदा का बराह रास्त दिया इल्म ऐसे हालात में समझा जा सकता है। शैतान और खुदा। हम देखते हैं खुदा के साथ साथ शैतान का तस्वर भी किसी न किसी शक्ल में तमाम मज़ाहिब में पाया जाता है, जिससे इस आलम में पाई जाने वाली बदी की तशरीह की जाती है और उसके मुकाबिल खुदा को खैर मुहिज़ की अलामत करार दिया जाता है। सवाल उठता है, शैतान का खालिक कौन है? अगर शैतान को भी खुदा की तरह अबदी और ख़ुद मुख्तार हस्ती के तौर पर तस्लीम कर लिया जाए तो उससे खुदा की लाशरीक मुक़्तदर आला की सिफत मजरू हो जाती है। लेकिन अगर उसे मखलूक समझा जाए तो इससे सवाल पैदा होगा कि बुराई के इस माक़ज़ को खुदा ने आखिर पैदा ही क्यों किया। इस सवाल का कुछ भी जवाब दिया जाए, इस दुनिया में सारी बुराई और शर का रुख बिला आखिर ना सिर्फ खुदा की तरफ फिर जाता है, बल्कि उसके खैर मुहिज़ होने की सिफत भी कायम नहीं रहती कि बुराई के सबसे बड़े सरचश्मे को पैदा करने वाली हस्ती खुद उसकी अपनी ही ज़ात है। चुनाचे मज़ाहिब के दिए शख्सी नौइयत के तस्वर खुदा पर हमेशा ये एतराज़ होता रहा है कि एक तरफ कहा जाता है कि खुदा ना सिर्फ खैर मुहिज़ है बल्कि उसकी मर्ज़ी के बग़ैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो दूसरी तरफ वो शर के मंबा को ना सिर्फ पैदा करता है बल्कि वो दुनिया में दंदनाता फिरता है। ऐसी सूरत हाल में शर के वजूद की ज़िम्मेदारी से खुदा को मुबर्रा कैसे किया जा सकता है। चुनांचे ज़रतश ने इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए यज़दां और अहरमन का तस्वर पेश किया। यज़दां नेकी और अहरमन बदी का सरचश्मा करार पाया। चुनांचे मजूसियों ने अहरमन को भी वही दर्जा दिया जो यज़दां को हासिल है, लेकिन मशरिक़ वस्ता के मज़ाहिब ने अहरमन यानी इब्लीस का दर्जा ज़रा कम कर दिया, लेकिन उससे खुदा बदी के माखज़ का भी खालिक बन गया। इसी तरह नेकी व बदी और जज़ा सज़ा का सारा अमल एक बेरहम ड्रामे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस इल्ज़ाम से किसी हद तक बचने के लिए ये कहा गया कि इब्लीस ने खुद ही खुदा की हुक्म अदूली की, जिसके नतीजे में उसे बेइज्जत करके खुदा के दरबार से निकाल बाहर किया गया। उस दिन से वो इंसान को वरगलाने और खुदा इंसान को इब्लीसियत से बचाने के लिए सरगर्म अमल हो गए। कायनात के इन दो बड़ों के बीच में शामत आमाल बेचारे इंसान की आ गई। कहा जाता है किसी ने इब्लीस से पूछा कि तूने आदम को सजदा करने का हुक्म क्यों न मान लिया, तो इब्लीस ने जवाबन कहा कि सोचे समझे मंसूबे के तहत उसे एक दोराहे पर ला खड़ा किया गया, जहाँ से वो कोई भी राह चुनता उसका यही अंजाम तय हो चुका था, क्योंकि पहले से एक हुक्म मौजूद था कि खुदा के सिवा किसी को सजदा नहीं करना, और फिर खुद ही आदम के बुत को सजदा करने को कह दिया गया। अगर वो सजदा कर भी देता तो ये इल्ज़ाम लगाया जाता कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा था कि खुदा के सिवा तुम किसी को सजदा करते हो या नहीं। खैर, ये तौजीह बरसबील तज़किरा आ गई। बात यह है कि जिस तरह खुदा को शख्सियत दे दी जाती है, उसी तरह शैतान को भी एक शख्सियत मुतसव्वुर कर लिया जाता है, एक ऐसा मावराई वजूद जो हर जगह शर और बदी के असबाब पैदा करता रहता है। चुनाचे जहाँ
خانہ خدا بنائے گئے وہاں شیطان کے اینٹ پتھر سے بنے چبوترے بھی کھڑے کیے گئے۔ جس طرح خدا کے ساتھ انسانی صفات منسوب ہونے سے وہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، اسی طرح شیطان کا ایک محدود اور شخصی تصور بدی کے موضوع کی جامعیت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ چنانچہ شیطان کو منہ زبانی برا کہنے اور اس پر میکانکی طریقے سے کنکریاں برسانے والے افراد اور معاشرے کے اندر کا شیطان جوں کا توں قائم رہتا ہے۔ برائی کی کمیت و کیفیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ مذہب اس کائنات کے اندر موجود بدی، شر اور منفی قوتوں کی صاف اور واضح توضیح پیش کرنے سے بھی قاصر ہے تو بے جا نہیں لگتا، حالانکہ اس کا سارا دار و مدار ہی بدی اور شر کے خلاف جہاد میں رہا ہے۔ شر اور بدی کے بارے میں بھی اس کا موقف انسان کے بچگانہ شعور کی باقیات کو ہی منعکس کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا شر صرف انسانی زندگی کا ہی حصہ ہے یا دیگر اشیاء اور مظاہر میں بھی یہ عمل جاری ہے؟ اس معلوم کائنات میں صرف خیر محض کا تصور کہیں نظر نہیں آتا۔ ہر جگہ یہ دنیا مثبت اور منفی یعنی نیکی اور بدی کا مرکب معلوم ہوتی ہے۔ واضح طور پر اس کائنات میں بدی اس قدر موجود ہے جتنی نیکی۔ صرف مثبت چارج یا اقدار سے اس کائنات کے وجود کا تصور بھی ناممکن ہے۔ کہکشاؤں کی دنیا سے لے کر ایٹم کی خوردبینی دنیا تک ہر جگہ اور ہر آن تعمیر اور تخریب کا عمل یکساں نظر آتا ہے۔ چنانچہ کیا ایسا نہیں ہے کہ شیطان اور خدا ناگزیر طور پر ایک دوسرے کے وجود سے وابستہ ہیں؟ دراصل اس دنیا و کائنات کو خیر اور شر کے معیارات سے دیکھنا صحیح نہیں ہے۔ یہ پیمانے انسان اپنے تاریخی اور جغرافیائی حالات کے مطابق خود بناتا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ زلزلہ خیر ہے کہ شر؟ ابتدائی انسان نے اسے بدی کی قوت کے طور پر محسوس کیا۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ انسان کے لیے تباہی کا سبب بنتا ہے، چنانچہ آج بھی مذہبی حلقے اسے خدا کا قہر اور لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن کیا کائنات کے حوالے سے زلزلہ کو شر قرار دیا جا سکتا ہے؟ بڑے دائرے میں جا کر جب غور کیا جائے تو زلزلوں کے بے شمار خیر کے پہلو دکھائی دیں گے۔ آج ہم اپنی زمین کو خدا کی جو بہترین تخلیق قرار دیتے ہیں، ارضیاتی سائنس کے مطابق اس کی موجودہ حیت ساری کی ساری زلزلوں کی ہی مرہون منت ہے۔ خود زندگی کا آغاز اور بقا کے ڈانڈے زلزلوں کے پیدا کردہ اثرات سے ملائے جا رہے ہیں۔ ان مذہبی پیشواؤں سے یہ بھی پوچھ لینا چاہیے کہ جب اس دھرتی پر انسان کا وجود ہی نہ تھا، زلزلے تب بھی آیا کرتے تھے۔ خود سمندر کے اندر ہر وقت کہیں نہ کہیں زلزلے آتے رہتے ہیں جو نئے جزائر کی تخلیق کا سبب بھی بنتے ہیں۔ ان زلزلوں کے بارے تو ہمیں کوئی خبر بھی نہیں ملتی۔ کیا زیر سمندر زلزلے مچھلیوں یا دیگر آبی جانداروں کے گناہوں کی پاداش ہوتے ہیں؟ کیا زلزلے کی حدود سے باہر گناہ سرزد نہیں ہو رہے ہوتے؟ تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ خدا باقی لوگوں کے لیے عبرت کا سامان پیدا کرتا ہے۔ کیا چند معصوم اور غیر معصوم لوگوں کا انتہائی بے دردی سے قتل و غارت کر کے دوسروں کے لیے محض عبرت کا سامان پیدا کرنا بذات خود ایک ظالمانہ کھیل نہیں ہے؟ ان سب گزارشات سے ثابت ہوتا ہے کہ جس علم نے خیر اور شر کے عنوان کا ٹیکہ لے رکھا ہے، وہ خیر اور شر کی من مرضی کی تعبیریں کر کے انسانی شعور کو ورغلانے کا سبب بنتا ہے اور انسان کو دنیا کے حقیقی علم سے کوسوں دور کر دیتا ہے، جبکہ کافر سائنسدان ہر وقت انسان کو اس کارخانہ قدرت کے بارے صحیح علم فراہم کرتے رہتے ہیں۔ ہم زلزلوں یا اسی طرح کی آفات سے گناہوں کی تعبیریں ڈھونڈتے رہتے ہیں، جبکہ وہ ایسے آلات ایجاد کرتے ہیں جو ان آفات کا قبل از وقت علم دیں۔ تعمیرات کے لیے ایسے ڈیزائن اور مٹیریل بنانے کے بارے میں غور کیا جاتا ہے جس سے زلزلوں کے منفی اثرات سے بچایا جا سکے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ کائنات کے حوالے سے خیر اور شر اپنا الگ الگ وجود نہیں رکھتے۔ ہر خیر کسی کے لیے شر ہے اور ہر شر کسی دوسرے کے لیے خیر کا موجب ہے۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے انسانی دنیا اور اس کی معاشرت کا۔ یہاں پر بھی مذہب اپنے دعویٰ میں نہایت کمزور دکھائی دیتا ہے کہ وہ انسان کو بہترین اخلاقیات کی طرف گامزن کرتا ہے، بلکہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ خدا پر ایمان کے بغیر انسان نیکی کے راستے پر کیسے چلے گا اور اسے بدی سے باز کیسے رکھا جا سکے گا۔ اس سے پیشتر کے نیکی اور بدی کے سوال پر کسی گہرے تجزیے میں جایا جائے، ان کے مذکورہ دعوے کو پرکھنے کے لیے انہی ایمان یافتہ لوگوں پر سرسری نظر ڈال لی جائے تو وہ خود انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نیکی پر چلنے اور برائی سے بچے رہنے کی کوئی مثالی تصویر پیش کرتے نظر نہیں آتے۔
بلکہ ایک عام نظر سے ہی نتیجہ سامنے آ جاتا ہے کہ عقائد زدہ قومی مذہب سے دور قوموں کے مقابلے میں کہیں زیادہ اخلاقی گراوٹ، منافقت، لوٹ مار، بے ایمانی، بددیانتی، استحصال، کام چوری، سہل پسندی، جستجو سے عاری، وقت کی قدر سے بے نیاز اور ذاتی مفادات کی ماری نظر آئیں گی۔ انفرادی سطح پر بھی جتنا زیادہ کوئی پابند مذہب ہوگا اتنا ہی اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے لیے ناقابل اعتبار ہوگا۔ لوگ عام تجربے اور مشاہدے کی بنا پر ایسے شخص سے بھی اصولی اخلاقی گراوٹ اور خود غرضی کی زیادہ توقع کرتے ہیں۔ چنانچہ سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ خدا کے نام پر انسان کو برائی سے بچایا اور نیکی کے راستے پر نہیں لگایا جا سکتا۔ مذہب پر عمل پیرا بے شمار لوگوں کا عملی کردار اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آج مذاہب صالح معاشرہ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، چند صالح افراد بھی پیدا کرنے میں ناکام ہیں۔ دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ لوگ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ سوال یہ ہے کہ ان حضرات کو عمل سے کس نے روکا ہوا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مذہب کے قابل عمل نہ ہونے کو زبان پر لانے سے ہچکچا رہے ہیں، کیونکہ بدلے ہوئے حالات میں نہ تو وہ معاشرت سے مطابقت رکھتا ہے اور نہ ہی انسانی فطرت سے موافقت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مذہب کو کتنا ہی ضابطۂ حیات قرار دینے کی کوشش کی جائے، وہ اپنی اصل میں چند اعتقادات اور کچھ رسومات کے مجموعے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اخلاقیات کی بیساکھی محض طرز کہنا کو برقرار رکھنے اور خود اپنا جواز قائم رکھنے کے سوا کچھ نہیں، ورنہ اخلاقیات کے دائرے میں بھی مذہب کوئی مثالی نظام پیش نہیں کرتے۔ اخلاقیات بھی انسانوں کی اپنی ہی پیدا کردہ چیز ہے۔ پوری انسانی تاریخ ہی نہیں، تمام مذہبی اور الہامی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ مختلف انسانی ادوار میں مختلف بلکہ ایک دوسرے سے متضاد اخلاقی اصول معاشروں میں رائج رہے ہیں۔ اخلاقیات کا بھی ایک ماضی ہے، وہ ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے مختلف شکلیں اختیار کرتا رہا ہے۔ وہ بات جو ایک وقت میں نیکی تھی دوسرے وقت میں بدی قرار پائی اور بدی نیکی۔ اسی طرح ایک خطے کی نیکی دوسرے خطے میں برائی پر محمول کی جاتی رہی ہے۔ نہ تو کوئی مطلق نیکی ہوتی ہے نہ مطلق بدی۔ خود مذاہب اپنے مختلف ادوار میں مختلف نظام اخلاقیات پیش کرتے رہے ہیں۔ نظام اخلاقیات معاشرے میں انسانوں کے درمیان توازن، تناسب اور عدل پیدا کرتا ہے۔ اس پر کسی کے جملہ حقوق محفوظ کرنے کا دعویٰ غلط ہے۔ اخلاقیات کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو کسی مخصوص خطے، مروجہ معاشی، سماجی، تاریخی اور ثقافتی مخصوص صورتحال سے جڑا ہوتا ہے۔ اخلاقیات کا یہ حصہ صورتحال کے تبدیل ہونے سے بدل جایا کرتا ہے۔ مثلاً چوری، جھوٹ وغیرہ کو غیر اخلاقی قرار دینا تمام نوع انسانی کا مشترکہ تہذیبی ورثہ ہے۔ لیکن سر پر ٹوپی ایک وقت میں ضابطۂ اخلاق کا حصہ تھی، لیکن آج ننگے سر ہونا معمول کی بات ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ نیکی کا جذبہ محرکہ کیا ہوگا، اور اگر انسان کو بدی سے فائدہ پہنچ رہا ہوگا تو وہ بدی سے کیسے باز رہے گا؟ مذہب اس کے لیے خوف خدا کا تصور پیش کرتا ہے، چنانچہ وہ ڈرا کر یا پھر اگلی دنیا کا لالچ دے کر لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لے جانے کے لیے جذبہ محرکہ یا انسنٹیو فراہم کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مذکورہ حربہ قدیم انسان پر شاید سودمند ثابت ہوتا ہوگا، لیکن آج کے انسان کا شعور اتنا تہذیب یافتہ ہو چکا ہے کہ کسی عمل کے جذبہ محرکہ کے لیے خوف اور لالچ گھٹیا اور منفی ہتھیار دکھائی دیتا ہے۔ ان کی بنیاد پر کوئی پائیدار اور مثبت اقدار قائم نہیں کی جا سکتی۔ خوف انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو کچل دیتا ہے اور انسان کو منافقت کی راہ پر لے جاتا ہے۔ ڈر کے زیر اثر صرف وقتی اور اضطراری نتیجہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور لامحالہ لوگ دوہری زندگی اور دوغلے پن کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ مذہب سے لگاؤ رکھنے والے معاشروں میں منافقت کا جو زبردست کلچر پایا جاتا ہے وہ انہی ہتھیاروں کا شاخسانہ ہے۔ اسی طرح بعد از موت نہایت پرتعیش زندگی کا لالچ بہت تھوڑے لوگوں کو، اور وہ بھی وقتی طور پر، متاثر کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے جہاں تک ایمان کا تعلق ہے لوگ اس سے اپنی وابستگی قائم رکھتے ہیں، لیکن معمول کی زندگی عملاً وقت کے تقاضوں اور اپنے مفادات کے مطابق ہی گزارتے ہیں۔ لالچ اور خوف کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ لوگ اپنے ہی عقائد کو جل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ مذہب کے ان پہلوؤں پر زیادہ زور دینے لگتے ہیں جو آسان اور سستے اور ان کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ چنانچہ پوجا پاٹ اور دوسرے مذہبی رسومات کو ادا کر کے خدا کے خوف سے مبرہ ہو جاتے ہیں
اور مذہب کے دیے ہوئے لالچوں پر اپنا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ کیا ایسی بنیادوں پر کوئی ایسی نظام کسی سماج کا ضابطۂ حیات بن سکتا ہے؟ اور واقعہ یہ ہے کہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ تقدس کے زیر سایہ بلا سوچے سمجھے تحقیق اور استفسار کے اپنے اپنے مذہب کے کسی سنہرے دور کے بارے کچھ خوش کن مت چلتی رہتی ہیں، جنہیں اہل ایمان بغیر کسی سند و تحقیق اور غیر جانبدارانہ تجزیے کے قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے میں کون ہوگا جو ان کے ماضی کے قصوں کو جیتے جاگتے ماحول میں فٹ کر کے پرکھ سکے؟ چنانچہ مذہب کے نام پر غیر حقیقی، جہالت پر مبنی اور عقل و شعور کا مذاق اڑانے والی باتوں یا قصوں کا کتنا ہی بڑا چڑھا کر پیش کیوں نہ کیا جائے، پڑھے لکھے لوگ بھی اسے ایسے ہی قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ مذہب کے دائرے میں سوال کرنے اور سوچنے کی حس ہی ختم کر دی جاتی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب معاملہ دوسرے مذہب کا آتا ہے تو تمام لوگوں میں عقل پسندی اچانک عود آتی ہے۔ ایک مذہب کو ماننے والا دوسروں کے مذہب کو جانچنے کے لیے مکمل عقلی دلائل استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اپنے مذہب کے لیے عقل کو قفل لگایا ہوا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ لالچ اور خوف کے نتیجے میں خدا کے ساتھ تعلقات کاروباری یعنی کمرشل نوعیت کے ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اپنے مذہبی اعمال اور رسوم کے نتیجے میں ثواب اور نیکیوں کی گنتی بار بار یاد کرائی جاتی ہے، گویا مقصد راست بازی نہیں، ثواب اور نیکیوں کا جمع کرنا ہے، تاکہ انہیں بعد از موت زندگی میں کیش کرا کے خدا سے عیش و عشرت کا سامان وصول کیا جائے۔ خدا کے ساتھ جو رشتہ محبت، اپنائیت اور شعور کی گہرائی سے پیدا ہونا چاہیے، وہ انتہائی کھوکھلا اور میکانیکی بن کر رہ جاتا ہے۔ سوال خوف خدا کا نہیں، اس کی خدائی کو سمجھنے کا ہونا چاہیے۔ خوف ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ڈرانے والی چیز کو سمجھتے نہیں، سمجھ میں آنے کے بعد ڈر ہی ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ تفہیم کا رشتہ بن جاتا ہے۔ خدا کو ہوا بنا کر پیش کرنا اور ایسی ہستی بتانا جو لالچ کی ہڈی پینگتا نظر آتا ہے، ثناخوانی نہیں ہو سکتی۔ خدا کا ایسا امیج خدا کی ہی نہیں، خود انسان کی بھی توہین ہے۔ نیکی اس لیے ہونی چاہیے کہ اس کی اپنی افادیت ہے، نہ کہ خوف اور حرص کے زیر اثر، ورنہ ایسے لگے گا کہ ان لوگوں کا اصلاً خدا کے ساتھ کوئی قلبی و روحانی رشتہ موجود نہیں۔